अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में वैसे तो बात होती है मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से, और अपने ही मामलात और मसाइल, एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है मुख्तलिफ हवालों से, सियासी, मौशी और समाजी नौइयत के मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। ताहम इस वक्त सूरत हाल बड़ी गैर मामूली है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात होती रही, बड़ी हंगामी सूरत हाल थी, और जो कुछ होता रहा सारा दिन ही उसके बारे में आगाह करते रहे। भारत की जानिब से जो कोशिश की गई, फिर पाक फ़ौज ने जो उसका भरपूर जवाब दिया, वो सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। और सुबह से लेकर रात तक, और रात से लेकर फिर आज ये सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो गया। बल्कि कई हफ्तों से ये सिलसिला जारी है, जब आपको हर लम्हा आगाह कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब से कुछ देर पहले भी कुछ ऐसी अफसोसनाक खबरें मौसूल हुई हैं, ज़रूर उसका आगे चल के तस्करा करेंगे। और ये जो कुछ सारी जो जंग की सी एक कैफियत है, इसके हवाले से हमने कोशिश की कि आपको अपडेटेड रखें। जो इतलात हमारे नुमाइंदे को पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से हमें अपडेट कर रहे थे, वो भी हम आपको दिखाते रहे, और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। हम ये कि दीगर मामलात के हवाले से, और जो हमारे जो कल रात तक की जो प्रोसीडिंग्स होती रहीं, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी कौम से खिताब किया और बताया कि क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाएअमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। और ये मामला और मौका ऐसा है कि इस वक्त जो सारे मामलात हैं उसको बालाए ताक रखते हुए मुल्की सालमियत के हवाले से, इसकी दिफा के हवाले से हम सबको ना सिर्फ सोचना है, बल्कि उसके हवाले से हमने बात भी करनी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करें, वगरना जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया के ऊपर, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और जिस किस्म का गुमराह कुन बयानात और जिस किस्म के प्रोग्राम्स वो चला के अपने लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, यकीनन ये उनके अपने लिए नुकसानदेह। पहले ही बहुत भारी कीमत वो चुका चुके हैं, और इंशाल्लाह आगे भी उनको चुकाना होगी। बड़े मोहतात अंदाज में बहुत पहले इन तमाम चीज़ों की निशानदेही करते रहे कि इस सूरत हाल की तरफ ना जाया जाए, और यकीनन भारतीय अवाम इसके हक़ में तो नहीं होगी। ताहम ये है कि वहाँ पर जो एक हुकूमत, गासिब हुकूमत है, और उसका जो सरगना है नरेंद्र मोदी, वो ये सारे फैसले ले रहा है, और जिसकी कीमत जो है वहाँ की आवाम को चुकानी पड़ रही है, और आगे भी हो सकता है उसकी कीमत चुकानी पड़े। तो बहरहाल हमारे एजेंडे में कतई ये शामिल नहीं है। बड़ी खुलकर डीजी ISPR ने भी कल निशानदेही की, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया को अपडेटेड रखा। ये भी बड़ा कमाल है कि सारी सूरत हाल के अंदर हर लम्हे की जो है वो ख़बर ISPR जो है वो देता रहा, और बताता रहा लोगों को कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ अब तक हमने किया है, और बिल्कुल सही सबूतों के साथ, विजुअल एविडेंस के साथ, सही हक़ाइक़ के ऊपर वो दिखाया गया, जिसको आलमी ज़राए इब्लाग ने भी तस्लीम किया। तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने किसी तौर पर भी कभी भी किसी चीज़ को न छुपाने की कोशिश की, और जो कुछ होता रहा वो दुनिया के सामने लाते रहे। तो बहरहाल इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, कोशिश करेंगे इन्हीं मामलात के ऊपर बात की जाए, क्योंकि जो सियासी नौइयत के और दीगर मामलात हैं, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर फिर बात होगी। इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, तो इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा, और उनसे इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान हैं हमारे सरदार मोहम्मद सुहेल, नौजवान लीडर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के यूथ विंग से आपका ताल्लुक़ है। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा बड़े ख़ास मेहमान हमारे जनाब अशरफ मेमन साहब, तशरीफ़ फरमाएँ। बड़े अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल के हवाले से। आज ज़रा बात होगी ये जो जारी सूरत हाल है इस पर। अशरफ भाई को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सुहेल साहब, अब जैसे मैंने कहा कि सियासी मामलात को एक तरफ रखने की इस वक्त ज़रूरत है, और हमारे बाहमी इख्तलाफात जो कुछ भी हों और जो कुछ भी हैं या सियासी मामलात हैं, वो तो मेरा ख्याल है साल साल चलते आए हैं और चलते भी रहेंगे। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, बड़ी अफसोसनाक बात ये है कि जो कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बड़ी तादाद तो शुक्र ऐसी है कि जो इस वक्त पाक फ़ौज के साथ भी खड़ी है, और मुल्क के दिफा के लिए जो है पुरज़्म भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर ये पहली दफ़ा ये सूरत हाल है कि कुछ लोग अभी भी मुखालफत में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो ज़रा मैं चाहूँगा इस पर तबसरा कीजिए कि बहैसियत सियासी कारकुन अगर आप उस तरफ होते तो क्या यही रवैया रखते। ज़रा मैं चाहूँगा इस पर आप ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। अच्छा देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल के अंदर ना कोई पठान है, ना कोई मुहाजिर है, ना कोई पंजाबी बिल्कुल है, सही है। ना कोई हदारे वाला है, ना कोई सिंधी है, ना कोई बलोच है। और
نہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے، نہ پی ایم ایل این کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ ہی کسی اور مذہبی تنظیم کا، نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے. اس ٹائم ہم صرف ایک پاکستانی ہے. چند ایک گندے انڈے جو ہے نا، یہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور ان کی بھی کہیں نہ کہیں ان کے ذاتی وہ ہوں گے، معاملات ہوں گے، یا ان کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہوگی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس سے فنڈنگ ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک پوری لابی ایک انوالو ہے. تو ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ان کے پرسنل بینیفٹس ہوں گے، ان کو کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوگا، ان کی وہاں سے فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی، اس وجہ سے وہ بھونک رہے ہیں. لیکن ہمیں ان کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری افواج الحمدللہ پرعزم ہے، اور پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی جنگی یا اس طرح کی کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے نا، تو یہ واحد قوم ہے جو کہ ایک ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ اپنے سارے اندرونی اختلافات وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، پس پش ڈال کے ایک ہو کے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں سیسا پلائی دیوار کی مانند، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو کامیابی بھی دیتا ہے. اور اس میں سوشل میڈیا کا ٹھیک ہے، اس میں بڑا کردار بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن الحمدللہ ہماری افواج جو ہیں وہ ہمہ وقت تیار ہیں، اور قوم نے بھی دیکھ لیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا جس حساب سے کل یہ اٹیک ہوا. اور اس کے بعد ہماری افواج نے ایک تاریخ رقم کی ہے. کیا تاریخ رقم کی؟ رافال طیارہ جسے وہ کہتے تھے کہ ناقابل شکست ہے. سب سے بڑا گمنڈ جو تھا، غرور جو تھا ہندوستان کو، وہ رافیل طیارے پہ تھا. فرانسیسی کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ آج تک کوئی اس کو گرا نہیں سکا، انبیٹیبل ہے یہ. اور ہمارے شاہینوں نے، ہمارے جوانوں نے الحمدللہ وہ 3 گرائے، ایک بھی نہیں 3 گرائے. اور وہ جو گرانے والا تھا اس میں F-16 کا، JF-17 کا ان کا کردار نہیں ہے. اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا وہ شخص، کیا بات ہے، اس کے سینے کے اندر جو دل ہے، اور اس دل کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے نا، اور جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے، اس نے وہ گرایا سب کچھ. اور اس نے یہ دشمن کو پیغام دیا ہے کہ چاہے فرانسیسی رافیل ہو، رشین Su-30 ہو، یا پھر امریکن 35 ہو، F-35 ہو، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر ایک کلمہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم زندہ ہیں. اور ہم جو ہے نا خوشی سے شہید بھی ہونا چاہتے ہیں. جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور ہمارے جو جوان ہیں، جو ہمارے پائلٹ ہے، وہ انبیٹیبل ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو دنیاوی جو مشنری ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ہمارے آگے فیل ہے. اور ہم نے یہ کر کے دکھایا، اس کا عملی ثبوت دیا ہے. ہم نے ان کے 3 رافیل طیارے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بھی گرایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بریک کی خبر کو، امریکہ نے، CNN نے، پھر ایون کہ فرانسیسی انٹیلیجنس آفیسر نے اس کو خود بریک کیا. اس نے کہا جی ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. وہ خود پریشان ہے کہ جو چیز ناقابل شکست تھی اس کو کیسے مار گرایا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جو مقابلہ ہے وہ ہمارے اسلام کے مجاہدین اور اسلام کے محافظوں کے ساتھ ہے. ہمارے شاہین جو ہے وہ الحمدللہ کسی بھی محاذ پہ کبھی بھی جھکے نہیں ہیں. 70 کے مقابلے میں ہمارے 27 جہاز جو ہے نا وہ سبقت لے گئے. یہ تو ہم نے صرف دفاعی پوزیشن اختیار کی. ہم نے تو بہت سارا کنٹرول کیا ہے. اگر ہم چاہتے تو ان کے مزید طیارے گرا سکتے تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے. پھر بھی ہم نے محتاط طریقے کے ساتھ جو ہمارے رڈار میں آئے، ہم نے ان کو تو چلو سائیڈ پہ کریں، ورنہ ہم الحمدللہ اس پوزیشن میں تھے. دیکھیں مسلمان کبھی بھی کہیں پر بھی جب بھی اس طرح کی جنگی صورتحال ہوگی، یا جہاد کا یا ملک کا معاملہ ہوگا یا اسلام کا معاملہ ہوگا، اس کو اللہ پاک خود بخود سبقت دے گا. بے شک ایسا ہی. اور وہ آپ نے کل دیکھا کہ 70 کے مقابلے میں 27 طیارے، ایک بھی ہمارا الحمدللہ کوئی ایک نقصان بھی نہیں ہوا. اور ہم نے ان کے 6 مار گرائے، 3 رافیل، 3 دوسرے، 4 ان کے ہم نے ڈرونز مارے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک ڈرون کی خبر آئی ہے. 4 ہم نے ڈرون مارے ان کے. ہم نے ان کی ایک جو ہے نا وہ بریگیڈ یونٹ تباہ کی. اسی طرح LOC پہ ہماری فوج انتہائی سٹرونگ ہے. ہم نے ان کی بہت ساری چوکیاں تباہ کی ہیں. 50+ سولجر ہم نے ان کے اریسٹ کیے ہیں، گرفتار کیے ہیں. 30+ ان کے مارے گئے ہیں. وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، وہ سفید جھنڈا اٹھا کے اپنی لاشیں جو ہے نا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو آخر ہم نے کل ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ہماری فوج ہر وقت تیار تھی، ہے، اور انشاءاللہ رہے گی. یہ جو چھوٹے موٹے یہ جو گندے انڈے ہیں، اگر یہ بولتے بھی ہیں کچھ الٹا سیدھا تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے حوصلے بلند ہے، پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس صورتحال کے اندر جس حساب سے حکومت پاکستان نے اس سارے معاملے کو بڑے
سفارتی محاذ پہ بھی بہترین انداز سے لڑا. دیکھیں فوج بارڈروں پہ لڑی ہے, قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت سفارتی محاذ پہ لڑی ہے. اب ہمارا میڈیا اس میں دیکھیں, انفارمیشن منسٹری عطا اللہ طاہر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے سارے معاملے بڑے بہترین اور اتھینٹک ایویڈنسز کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے, اور اس طرح کے رومرز وغیرہ جو جیسے ہوتے ہیں, فیک ڈس انفارمیشن وغیرہ, اے آئی اینیمیٹڈ چیزیں, ان کو انہوں نے نہیں پھیلنے دیا. پوری انفارمیشن منسٹری کی پوری ٹیم بیٹھی رہی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری ٹیم ساری رات جاگتی رہی ہے, اور ہمیں لمحہ بلمحہ جو ہے نا وہ قوم کو اپڈیٹ دیتے رہے ہیں, اور بالکل حقائق کے ساتھ کھلے واضح طور پہ جو ہے نا انہوں نے سارے حقائق قوم کے سامنے رکھے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے آگے بھی رکھے. آپ دیکھیں ایل او سی کا دورہ کرایا, انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ آپ بتائیں گے یہ جو جھوٹا بیانیہ ایک جو گڑ رہا ہے انڈیا ہندوستان, آپ بتائیں گے یہاں کہاں ہے دہشت گردی, یہاں کہاں ہے دہشت گرد. اصل میں تو ہندوستان جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو گئے, اور ہم نے الحمدللہ کل اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے. وہ اس غرور میں تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہے, اس کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس جو ہے نا شاہین موجود ہے یہاں پہ. بہت خوبصورت. اشرف بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. میرے خیال میں یہی سوال آپ سے کروں گا, اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کیجئے, کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ دیکھتے آئے ہیں. اور آپ اس سے پہلے بھی جب ہماری نشست تھی آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی غیر معمولی تو پھر اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا, اور الحمدللہ ہم نے اس کا جواب بھی دیا. جی اشرف بھائی. اچھا دیکھیں, ابھی آپ یہ بزدل بنیا جو ہے نا, اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. واگا بارڈر پہ ابھی ہماری سیریمنی چلتی ہے پرچم کی, وہ سامنے کی جو پوری ان کے جو ہے نا وہ پورشن سارے کا سارا خالی پڑا ہوا ہے, اور ہمارے والے اتنے جیدار ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے پورا اپنے فوجی کو اپنے شان و آن سے جو ہے پوری طرح اس کو سپورٹ کر رہا ہے. وہی جیسے ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو ٹریڈیشنلی بھائی نے جسے کہا نا, اسلامی طور پہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ شہادت ہمارا جو ہے سب سے بڑا ایمان ہے کہ شہادت ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی, اور یہی ہمارا جذبہ ہمیشہ ہمیں آگے لے جاتا ہے. ہم سر و سامان کے ساتھ نہیں لڑتے, ہم جذبہ ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جیسے بھائی ابھی کہہ رہے ہیں نا, بڑی اچھی بات انہوں نے کہہ دی کہ یہ چھوٹے موٹے کتے بھونکنے والے تو بھونکتے رہیں گے. مجموعی طور پہ ہمارا جو پورا ایمان کا جو ہے نا یہ بڑا رتبہ لینے کا جنون, ابھی آپ دیکھیں وہ ریٹائرڈ فوجی جو ہے کہتا ہے کہ مجھے آگے کرو, یہاں کا عام شہری کہتا ہے کہ مجھے آگے کرو. تو یہ جو بات ہے نا یہ بنیے میں نہیں آ سکتی, اور انشاءاللہ فتح ہماری ہے, اور اسی طرح سے ہم تگو کے ساتھ اپنے معاملات آگے بڑھائیں گے, اور یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ سیٹل ہوں گی, اور جیت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ. معاملات یہ ہے کہ وہ مکار ہے, وہ زیادہ چالاکی میں بہت ساری چیزیں وہ مس گائیڈ کر جاتا ہے دنیا کو. ہمارے بہت سے لوگ جو ہے کسی نہ کس طرح اس کو یوٹیلائزیشن میں مل جاتے ہیں, اور یہی پالیسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کمزور کر رہی ہوتی ہے. مجموعی طور پہ تو ہم نے ابھی اس وقت تو بہت اچھا جواب بھی دیا ہے, سفارتی محاذ پہ بھی اور جنگی محاذ پہ تو ہمارا اللہ نے بڑا کرم کیا. اور بھائی جیسے کہہ رہے تھے نا, وہی جذبہ ایمان کی بات ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہم نے ان کو جہازوں کا جو ان کا جو بیڑا تھا 1965 لے لیں, 1970 لے لیں, 71 لے لیں, تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کہیں نہیں جاتے. وہ بحری انہوں نے بہت ساری ڈبڈیاں جس کو یہ کہتے ہیں, نام کچھ اور دیتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو ایمان ہے اس کو اس کی جیت نہیں ہے ان کے آگے, اور اسی نے ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور یہی ہماری جو ہے ساری یکجہتی جو ہے یہی ہمارے کام آئے گی. اس وقت ہمارے اپنے تعلقات میں اپنے تفرقات کچھ نہیں ہے, ہمارا اصل ایمان یہی ہے کہ دشمن کو نیچا کرنا ہے. دیکھیں یہ بچوں پہ حملے کرنا, وہ آبی جگہوں پہ حملے کرنا, یہ ہماری یہ کرتوے میں ہے ہی نہیں. ہم نے تو جنگ جن سے کی ہے انہی کے ساتھ ہم فرنٹ پہ ہیں. باقی یہ جو بیوقوفیاں اور یہ جو باتیں ہیں اور جو معاملات ہیں اس میں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کرنا ہے. بس ہماری ایک ہی بات ہے کہ ہم دین کو مضبوطی سے تھامیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ مسلمان جو ہے پیدا ہوتا ہی مرنے کے لیے, شہید ہونے کے لیے, اور شہید ہی ہماری شہادت کا سب سے بڑا ایمان ہے. اور یہی جذبہ ہمیں آگے لے کے جائے گا, اور یہی بات ہمیں کہیں کسی دنیا میں کہیں پیچھے نہیں رکھے گی. دیکھیں وہ آپ افغانستان کی میں بات کروں, چھوٹی سی مثال ہے, رشین اس وقت دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی, اور وہ امریکن تو لڑ نہیں سکتے تھے, انہوں نے ان کو آگے کیا, اور وہ دیکھیں اتنا اس کو تباہ و برباد کر دیا. وہ پولیٹیکل ساری چیزیں ہم کہیں اور نکل جائیں گے, مجموعی طور پہ وہ ایمان کی طاقت تھی. بات صرف یہی تھی کہ ہم جو ہے اپنے اس جذبہ ایمان میں جو ہے کبھی پیچھے نہیں رہے, اور انشاءاللہ قوم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی,
اور فوج تو ہماری پروفیشنل ہے ہی، بالکل اور اس نے وہ دکھا بھی دیا اور آگے بھی انشاءاللہ ہمیں سرخرو کرے گی. سرخرو کریں گے، بالکل ایسا ہی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھارت میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو خاص طور پہ آپ کی جو حکومت اس وقت موجودہ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، اس نے جس نہج تک پہنچا دیا آپ کے ملک کو، اس سے مزید نیچے اور کیا جا سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک معاشی جنگ جاری ہے، ہر شخص اس کا شکار ہو رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اپنے ملک کی معیشت کو اس قابل بنائے کہ وہ آنے والے وقت میں جو چیلنجز ہیں، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، کلائمیٹ کا ایشو ہے، ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. مگر آج اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کر کے یہ آپ کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں کہ یہاں سے واپسی کا راستہ اب مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہاں پر ان جیسے لوگوں کے خلاف، خاص طور پہ یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلے کیے ہیں، یہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر ان کے خلاف آج بھی آواز نہیں اٹھائی تو پھر شاید بہت زیادہ دیر ہو جائے گی. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ کے یہاں ہمیشہ جو سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے نا، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید میری بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، تو بڑی آسانی سے یہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کام کر جاتی ہے کہ اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ابھی بہت ورنیبل پوزیشن کے اندر یہ حکومت جو ہے آپ کی یہ آ چکی ہے. تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ یہاں سے آپ کو، آپ کی سمپتی کو کیش کرانے کی کوشش کریں گے، اور ایسی صورتحال میں وہ کوشش یہ ہوگی کہ دوبارہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مینٹین رکھیں. پچھلے جو ادوار میں ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب بھی یہ گرنے لگتے تھے تو ان کو ایک ہی کارڈ ان کے پاس آخری ہوتا تھا کہ 26/11 کا جیسا ہے، پلوامہ کا، یہ سارے ڈرامے تھے. اور اگر آپ کو مزید تحقیق کا شوق ہے تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ جو آپ کے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یا وہاں کے آزاد کشمیر کے میں ایک لیڈر ہیں، ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں کھل کر بتایا ہے. اگر آپ جائیں تو آسانی سے آپ کو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. اگر آپ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے بآسانی آپ کو مل جائیں گے. وہ کھل کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ جتنا کشمیر میں ڈرامہ ہوتا رہا، پلوامہ میں ڈرامہ ہوا، پہلگام میں ڈرامہ ہوا، یا اس سے پہلے جو ڈرامے ہوتے رہے، وہ یہ سب انہی کا اپنا کیا تھا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے ان معاملات کی، وہ ضرور ان حکومتوں کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور یہ صحیح موقع ہے کیونکہ جو کام انہوں نے اب کیا ہے اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اور بدقسمتی سے دیکھیں ہمارے ایجنڈے میں کبھی بھی یہ شامل نہیں رہا. ہم نے کل بھی اس چیز کی نشاندہی کی کہ عوام کو، جیسے یہاں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اشرف بھائی نے جیسے کہا کہ ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی ایک شہادت ہوتا ہے، اور اگر وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے یہی کام شروع کیا جو کہ ہم نہیں کرتے، کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو نشانہ بنانا شروع کر دیں، تو پھر سوچیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس اتنے سارے وسائل اور بھی شکل میں ہیں، لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں، شہر کے شہر اجاڑ سکتے ہیں. لیکن یہ قطعی ہمارا مقصد نہ کل تھا نہ آج ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور جتنا جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ وہاں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو حکومتیں چلا بھی سکتے ہیں اور اپنے ملک کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں. مگر نہ انہوں نے جس بند گلی میں آپ کو پہنچا دیا ہے، اس کی بڑی بھاری قیمت ہو سکتا ہے آپ کو چکانی، بلکہ یقیناً چکانی پڑے گی. وہ پاکستان سے ہی صرف نہیں بلکہ دنیا کے اور بھی ممالک اب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور وہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. سہیل صاحب فرمائیے. سر قیمت تو وہ پہلے ہی چکا چکے ہیں. بالکل. ان کی مانگ کا سندور ہماری افواج نے چھین لی ہے، تو اس سے بڑی اور قیمت کیا چکائیں گے؟ ان کی تو عزت جو ہے وہ سب کچھ سندور ہے، سب سوشل میڈیا کا صرف سہارا لے رہے ہیں. اب وہ سندور کو جو ہے نا ہم نے وہ تندور میں ڈال دیا. ایسا ہی سندور تو ان کا چھن گیا. جب سندور چھن جاتا ہے، اچھا سندور کی میں بات بتاتا ہوں. سندور بیسیکلی یہ کب انہوں نے شروع کیا، یہ جو ٹیکہ لگاتے ہیں نا، یہ سندور والا، مانگ میں سندور بھرنا، یہ جب محمود غزنوی اور عبدالی اس وقت جب، اور ترک جب ہندوستان پہ حملے کیا کرتے تھے ان کے مختلف مقامات پہ، تو اس وقت ان کی عورتیں مال غنیمت میں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو اس وقت تو ایک رواج ہوتا تھا، ان کو بیچ دیتے تھے آگے مارکیٹ میں، منڈیوں میں، اور بہت ساری چیزوں میں ان کو یوٹیلائز کرتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، آپ اگر آتے ہیں تو ہماری شادی شدہ عورتیں جو ہے نا ان کو لے جایا کریں، ہماری جو ان بیاہی عورتیں ہیں، کنواری ہیں، ان کو خدا کا وہ آپ کو واسطہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی حرکت نہ کریں. تو وہ اس چکر میں انہوں نے وہ سندور بھرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ ان کو، تاکہ پتہ چلے، وہ جس کو بھی لے کر جائے ان کو پتہ چلے، کیونکہ مسلمان آپ کو پتہ پکا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے جو زبان کر دی وہ اسی پہ قائم رہیں گے. اس پہ انہوں نے سندور بھرنا شروع کر دیا. تو کل والا دن جو تھا اس میں ہم نے وہ جو سندور کی کہانی ہے وہ بھی ختم کر دی ہے. وہ جو سندور تھا وہ ہم نے ان سے چھین لی ہے. تو باقی دیکھیں
جو آپ نے بات کی ہندوستان کے حوالے سے، تو ہندوستان کے اندر اس ٹائم ٹوٹلی آر ایس ایس کی حکومت ہے. بالکل ایسا ہی آر ایس ایس کا ہندوتوا نظریہ چلتا آ رہا ہے. اچھا بدقسمتی کے ساتھ میں وہاں کی جو لوگ ہیں، وہاں کی جو عوام ہے، وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اچھا وہاں کے لوگ نا انتہا پسندی کو ووٹ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا قوموں کے اندر فرق یہ ہے. ہم نے آج تک کبھی کسی انتہا پسندی کو، کبھی کسی شدت پسندی کو ووٹنگ نہیں کی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کافی سارے ایسی تنظیمات ہیں لیکن کبھی ان کو ووٹ نہیں پڑا، عوام نے ووٹ نہیں دیا. لیکن ہندوستان کے اندر جو ٹیرر ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگی جو بھی تنظیم، اس کو ووٹ زیادہ پڑتا ہے وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظریہ ہی دہشت گردی ہے. اصل میں انہوں نے دنیا کے اندر ہی دہشت گردی پھیلانی ہے. اگر یہی کام ہم کرنے آ جائیں تو ہمیں تو میرے خیال سے ود ان منٹس ہم ان کو تباہ کر دیں گے ان کے شہر. لیکن ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سویلینز پہ اٹیک کریں. بالکل ایسا ہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کل جو اٹیک کیا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے اٹیک کیے ہیں، چاہے وہ آرمی پبلک اسکول دیکھ لیں، انہوں نے وہاں بچوں پہ کیا، انوسنٹ سویلینز پہ کرتے رہے، مساجد دیکھ لیں، ہماری مساجد دیکھ لیں، بلوچستان کے اندر مزدوروں پہ حملے جو ہوتے رہے. ہندوستان ہمیشہ سے سویلینز کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوا آ رہا ہے اور ان کی جانیں لیتا آتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی تپڑ یا ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری افواج کے ساتھ یا ہمارے مجاہدین کے ساتھ مقابلہ کریں. وہ صرف سویلینز کے ساتھ وہ لڑتا آ رہا ہے. کل بھی جو انہوں نے حملہ کیا اس میں معصوم بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی ہیں، بزرگ شہید ہوئے ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مدثر شہید کے والد کو. اس شخص کا، اس بزرگ کا جو جذبہ تھا نا، خدا کی قسم ہر پاکستانی کا یہ جذبہ ہے. اس نے کہا میرے 2 بچے شہید ہو گئے، میرے 5 بچے اور ہیں، میں 5 کے 5 بچے اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے نا قربان کرنے کو تیار ہوں. اس شخص کا یہ جذبہ تھا. پھر وہ بچہ جو ارتضیٰ شہید ہوا ہے، وہ دیکھیں کتنا معصوم اور پیارا بچہ تھا. ملٹری اسٹیپ ہماری پوری قیادت، ہماری سویلین پوری قیادت کل انہوں نے جنازے میں شرکت کی اور ایک پیغام دیا ہندوستان کو اور دشمن کو کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری اعلیٰ قیادت، فوجی قیادت، سیاسی قیادت سب ایک پیج پر ہیں اور اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم اس قوم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس قوم کو پروٹیکٹ انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور افواج کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی. اور ابھی تو تھوڑا سا صبر کریں. یہ جو اکثر ہمارے دوست جو آپ کہہ رہے تھے نا پہلے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے گن پھیلایا ہوا ہے، تو ان کو یہ پیغام، اچھا وہ ان کا سوال یہ ہے کہ جی انہوں نے حملہ روکا کیوں نہیں؟ بھائی ایئر سپیس سسٹم ایک دم تھوڑی بند کر سکتے ہیں. اس کے اندر انٹرنیشنل فلائٹس تھی، ڈومیسٹک فلائٹس تھیں. اگر وہ ایک دم بند کر دے تو کوئی سویلین جہاز جو ہے نا وہ تباہ ہو سکتا تھا. تو ہماری افواج کو تو ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سویلینز کی پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے ہمارے مسئلے. تو اس وجہ سے نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ ہمارا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکے. اب ہماری باری ہے. ہم نے ان کو کل بھی جواب دیا اور انشاءاللہ مزید ابھی گھس کر جواب دیں گے. ہم نے کل بھی جواب بہترین دیا اور ابھی مزید وہ ہمارے جواب کا انتظار کریں اور قوم بھی تھوڑا سا صبر حوصلہ رکھے. یہ جو مودیے جو ہے یا پاکستان کے جو مودیے ہیں وہ بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ آپ کو بھی سرپرائز ملے گا اور آپ کے جو ہے نا مالکوں کو بھی سرپرائز انشاءاللہ دیں گے. ضرور انشاءاللہ. بالکل. جی اشرف بھائی کیا اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میرے بھائی کی صحیح ہے نا کہ اسی طرح سے ہم لوگوں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے. مورل ایتھکس ہے، انسانیت ہے، اس کو ہم نے پرائرٹی دی ہے. دیکھیں ابھی وہ جو 57 روٹس پہ جہاز چل رہے تھے انٹرنیشنل اور نیشنل، تو وہ ساری پروٹیکشن ہوتی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ اس کو بالکل اندھادھند اسی طرح سے فیصلے کر دیں. تو یہ پروٹیکشن کا ایک معاملہ تھا اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ جب اللہ نہ کرے اگر بڑھتی ہے اور ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی ایسی اور کوئی واردات ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان کو جواب اس سے اچھا اور بہترین جواب ملے گا. یہ ہماری ریچ سے کہیں دور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو لے کے چلے. سب سے بڑی پرائرٹی ہماری انسانیت کی رہی. ابھی بھی ہم نے جتنے معاملات کیے ہیں اس میں کوئی سیویلین کو ہم نے کہیں ڈسٹرب نہیں کیا. وہ فوجی چوکیاں وہی ہم نے ان کو ہی ٹارگیٹ کیا. اور یہی بات ہے کہ اب زیادہ اگر زیادتی ہوتی رہی تو یقیناً پھر ہم میں سے بھی کوئی دیوانہ اٹھے گا اور وہ پھر وہ اسی طرح سے پھر معاملات بڑھ جائیں گے. کیونکہ کب تک برداشت کریں گے؟ سیویلین بیچارے معصوم بچے جو ان کو شہید کر دیا گیا. اب وہ بچے جو ہے ایک ہی باپ کے، ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک ہی گھر کے 4 بیٹے گئے. اب بتاؤ یار، اور چھوٹے بچے کوئی 6 سال کا، 10 سال کا، 8 سال کا، اتنے پیارے پیارے معصوم سے بچے ہیں. عورتیں ہیں. اب یہ ظلم اور یہ جو ہے، اچھا ان سے ان کو کیا ملتا ہے؟ بزدل دشمن ہے. بزدل دشمن ہے. بات ساری آپ کی یہی بات آ گئی. وہ مکاری میں اپنے معاملات جتنے بھی کرتا ہے اور رونا دھونا اس کا. اچھا پروپیگنڈا اس کا کیا ہے؟ اس کا پروپیگنڈا یہ کہ ہم معصوم ہیں. دنیا کو پتہ چل گیا
دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ جو اس نے کیا، نیپال کے ساتھ جو کیا، سری لنکا کے ساتھ کیا، یہ چھوٹے چھوٹے ملک اس کے ساتھ ہی ہیں، کسی سے اس کی نہیں بنتی، اس لیے نہیں بنتی کہ ہر جگہ وہ اپنی پالیسی اپنے دھونس دھاندلی دہشت چلا رہا گردی ہے. سر سری لنکا کے اندر تامل ناڈو کو وہ سپورٹ کرتا اچھا ہے، یہ اس نیپال وقت کے اندر زیادہ ہوتا ہے ان مواقع بنگلہ پر دیش جب میں بی بھی اس جے نے پی تباہی کو کی ہوئی ہے. جی جب بی جے پی کو موقع ملتا ہے اس کی ہمیشہ سے اپروچ یہ رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہندوستان کی. میں کہوں گا یہ وہاں کے لوگوں سے بار بار مخاطب اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے. اور جیسے ابھی سہیل صاحب نے ایک بات کہی نا کہ آپ ایکسٹریمزم کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کبھی ایسا کوئی اللہ کا شکر ہے سلسلہ نہیں ہوا. وہ فلمی سین ہے یار، فلمی سین. اصل وہ پروپیگنڈا جو ہے نا آپ کا، یہ جو ان کا میڈیا ہے نا، فلمی جو سارے ہمیں ایک بہت ہی بری شکل دکھائی جا رہی ہے. مولوی کو بڑا برا دکھایا جا رہا ہے، مسلمان کو بہت برا دکھایا جا رہا ہے. اب وہ ٹرینڈ آستے آستے دنیا میں ہر جگہ چلنے لگ گیا کہ داڑھی والا ہے، تسبیح ہاتھ میں، اور اس کی جو ہے پیچھے جو ہے کچھ ایک مافیا دکھا دیتے ہیں. وہ ٹرینڈ آستے آستے غیر شعوری طور پر ایسا دکھا رہے ہیں مسلمان کو، کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ایک تھیم ہے نا. وہ آستے آستے وہ تاثر لیے جا رہے ہیں. اب پروگرامز بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے گیمز ہیں نا، اس میں بھی اس کو اس طرح سے انجیکٹ کیا ہوا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے وہ میناروں کو بلاسٹ کر رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں. غیر شعوری طور پہ ہمارے یہاں یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے. وہ غیر شعوری طور پہ یہ چیزیں لائے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب ہمیں اسی طرح سے سائنٹیفک طریقے سے ہم نے دینا ہے. اچھا اس کی طرف ہماری ٹیکنالوجی کا رجحان تھوڑا کم رہ گیا ہے، پیچھے رہ گئے ہم. اس طرف ہمیں دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ آستے آستے وہ نسلوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، بچوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں. ہمارے یہاں کا بچہ بھی غیر شعوری طور پہ وہ اس طرح کی چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے. کھیل تو ہوتا ہے لیکن کھیل میں وہ چیزیں وہ دے رہے ہیں آستے آستے. تو مجموعی طور پہ ہمارا سب سے بڑا جو کام ہے نا ٹیکنالوجی پہ، اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جنگ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فائٹنگ ان فرنٹ کر رہے ہیں. بہت سی ساری چیزیں آپ کی یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا دوسرے جو پروگرامز ہیں غیر شعوری طور پہ ہمیں آستے آستے ان کی طرف ہمیں یہ بگاڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اچھا بگاڑنے کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں آپ کی یہ پورنوگرافی یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ساری یہ ولگریٹی جو ہے یہ ہمارے بچوں میں آنی شروع ہو، کیونکہ وہ ان کے جو پروگرامز ہیں یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں جہاد کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ سارے ہتھیار ہیں اور انہی پہ ہمارے ایمان سے ہم جیت جائیں گے، کیونکہ یہ بھی غیر شعوری طور پہ ہمارے بچوں کو کمزور کر رہے ہیں. جہاد سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان پہ ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے. اسلامی شعار کو اچھے سے اپنانا ہے اور صحیح بات کو سمجھنے کے لیے والدین کا رول ہے، استاد کا رول ہے، یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ ہمیں اس پہ بھی کام کرنا ہے. اور یقیناً اگر اس پہ ہم کام کر گئے تو کوئی وجہ نہیں کہ آنے والی نسلوں میں ہمیں اس سے زیادہ بہتر لوگ ملیں، اس سے زیادہ لیڈر اچھے ملیں، اچھے سپاہی ملیں. تو یہ اس طرف بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے مجموعی طور پہ. بالکل ایسا ہی. اشرف بھائی آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور یہ وقت ہے کیونکہ ہمیں اپنی خامیوں کے اوپر بھی نظر رکھنا. اب وہ خامیاں کیا ہیں؟ ایک کی نشاندہی آپ نے کی، یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہے ہم کنزیوم ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بنا سوچے سمجھے آگے پہنچانا، اس کو کوئی غلط کام نہیں سمجھتے. ابھی ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں میں. جی دیکھیں قرآنی ابھی تلاوت ہوتی ہے، بڑے اچھے سے تلاوت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو ترجمہ ہے اس میں تھوڑی سی وہ کر کے اپنی بات کو دوسرے انداز سے وہ پیش کر دیتا ہے. اچھا اس کی ہمارے پاس تحقیق ہی نہیں ہے. ہم ان کی جو پروپیگنڈے کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار سبحان اللہ، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غیر شعوری طور پہ ہمیں وہ میسج کیسے ہمارے چینج ہو رہے ہیں، ہمارے شعور کو کیسے چینج کیا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں میں تحقیق کی بھی ضرورت ہے. اور ہر بات کو جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں نا کہ ہر چیز کو اسی طرح سے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سمجھ کے. اچھا جو نالج ہے بچوں کو وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. ہمارے دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمارے جو بڑے تھے وہ تو بہت سی چھوٹی بات کو بہت اچھے سے انداز سے اس کو ڈسکس بھی کرتے تھے، اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے تھے. اب تو ہم دنیاوی معاملات میں زیادہ سوشل ایکٹیوسٹ جو کہہ لیں جس کو، کہ وہ جو چیزیں ہیں نا فینٹیسی والی ہیں وہ ہماری بڑھ گئی ہیں. اس وجہ سے بہت سی چیزیں ہم مس کر رہے ہیں جو ہمارا اصلی اسلامی شعار ہے. تو اس کو زیادہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہی وقت ہے. اگر اس وقت کو ہم نے مس کیا، کیونکہ ہمیں جگا دیا اس نے، وہ اس کی بدقسمتی ہے. اللہ نے ہم پہ ایک مہربانی یہ کی کہ ہم ایک تو یکجہتی میں آ گئے اور دوسری چیزیں ہمیں ہوش میں لے آئیں کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں. اب یہ ساری جو ڈسکس ہو رہی ہے یہ عام آدمی سوچ رہا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے ہم نے آگے جا کے، تاکہ ہم ان بلاؤں سے،
ان مشکلوں سے نکل سکیں. بالکل آپ نے صحیح کہا اشرف بھائی, یہ بڑی حساس معاملہ اور موضوع ہے کہ اس وقت جو خاص طور پہ سوشل میڈیا ہے, اس سے ہمیں جو ہے نا وہ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو بڑے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیجیے, اب وہ دانستہ ہے نادانستہ ہے, لیکن یہ وقت ہے ان کو بھی پہچاننے کا. سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں کیونکہ افواہیں بہت جلدی جو ہے نا وہ, جیسے بھی اشرف بھائی نے کہا کہ بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس جنریشن کو شاید پہلا موقع ہے کہ وہ یہ اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ تو 2 1 3 جنگیں دیکھ ہی چکے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا, مگر یہ کہ اس کو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر اور واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو انفارمیشن آ رہی ہے بنا سوچے سمجھے فارورڈ کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو ہم سے پہلے جنگیں ہوئی نا, کیونکہ میں بھی ینگ جنریشن ہوئی ہے, تو اب جو ایک جنگ ہے اس وقت تو صرف بارڈرز تھے, ایک وہاں پہ محاذ ہمارا کھلا تھا. اس دفعہ ایسا ہے کہ سفارتی محاذ بھی ہے, بارڈر پہ بھی وہ محاذ بھی ہے, اور سب سے بڑا محاذ ہے سوشل میڈیا کا محاذ. ہم نے سوشل میڈیا کے محاذ کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے. ڈس انفارمیشن, اچھا یہ سب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر بھی ایسا ہے کہ جب تک آپ کوئی تحقیق نہیں کریں کسی بات کی, آگے کسی دوسرے تک نہ پہنچائے. بالکل صحیح. ایون ہمارا اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے. حدیث ہماری کیسے ہیں؟ امام بخاری قرآن کے بعد کہتے ہیں دوسری بڑی کتاب ایسا ہی ہے, تو امام بخاری شریف کے اندر ضعیف حدیث بہت کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ انہوں نے تحقیق اس حساب سے کی ہے. انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے 6 مہینے سفر کیا, وہ تحقیق کے لیے کیا, تاکہ اتھینٹک چیز جو ہے نا وہ لوگوں تک سامنے لائی جا سکے اور لوگوں تک پہنچائی جا سکے. یہ ہے بیسیکلی اسلام. ہم نے آج امت مسلمہ اگر کہیں پس رہی ہے, کہیں پٹ رہی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے, اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے. ہم نے وہ چھوڑ دی. اب یہ وقت ہے دوبارہ سے, یہ انٹیمیشن ہے ہمارے لیے کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشن گوئی بتا کے گئے ہیں, جو انہوں نے اس وقت بشارت دی تھی, وہ اب اس کی تیاری کرنے کا وقت ہے. بالکل ایسا ہی. ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اتھینٹک جو بھی خبر ہوتی ہے اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کا بھی بنیادی ایک رکن ہے, ایک اس کا طریقہ کار ہے, اور انسانی بھی. لیکن موجودہ دور کے اندر نا ساری چیزیں مکس کر دی گئی ہیں. اے آئی جب سے آیا ہے تو اے آئی نے انتہائی قسم کی جو ہے نا معاشرے کے اندر بدنظمی پیدا کر دی گئی ہے. لیکن ہمیں ایز اے یوتھ, پورے نوجوان جتنے بھی ہیں, ان کو اتھینٹک خبر جب تک نہ ملے وہ آگے شیئر نہ کریں. فیس بک ہو گئی, واٹس ایپ چیٹس ہو گئی, اس کو ایسے شیئر نہ کریں جب تک کوئی کنفرمیشن. اچھا سب سے بڑی بات بتاؤں, جیسے یہ معاملہ ہوا ISPR کی طرف سے اور انفارمیشن منسٹری کی طرف سے, PM آفس کی طرف سے میسیجز کرنا شروع ہو گئے کہ اتھینٹک خبر کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی, سوائے انفارمیشن منسٹری اور ISPR کی خبر کے علاوہ کسی کی خبر پہ کوئی بھی کان نہ دھرے, کوئی بھی اتھینٹک خبر نہیں ہوگی. تو ہمارے جو ادارے اس چیز کے لیے بنے گئے ہیں, تو جب تک ہمیں اداروں کی طرف سے کوئی کنفرم خبر نہیں ملتی تو ہمیں وہ آگے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو سوشل میڈیا کو اس طرح سے ہم تھوڑا سا مینج کر سکتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں, عقل سمجھ بوجھ سب کے اندر ہے, تھوڑا سا وہ اپنے اندر سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں, دین کی طرف آئیں, اور اس وقت قوم کو یکجا ہونے کا, اللہ کے آگے سر پر سجود ہونے کا وقت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور قوم اپنے رب کے آگے جب سجدہ ریز ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا بدر کی طرح یہاں پر بھی فرشتے اتارے گا انشاءاللہ. اشرف بھائی کیا میسج ہوگا خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, کیونکہ ایک بڑا معاملہ اور موضوع ہے جس کی نشاندہی کی ہے؟ جی بات ساری بھائی نے بڑے اچھے سے کر دی ہے. میں تھوڑا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ جذبہ ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دین سے زیادہ قریب ہونا پڑے گا. قرآن کو سمجھنا ہوگا, حدیث کو سمجھنا ہوگا, اور بات ساری یہیں آ کے ختم ہوتی ہے. جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور اس کے لیے ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول کی جو ہیں ساری معاملات کو ہم اس کو پڑھیں, دیکھیں اور اس پہ عمل کریں, تو انشاءاللہ دنیا آخرت ہمارے لیے ہی ہے. ہم نے یہاں پہ بھی سرخرو ہونا ہے اور آخرت پہ بھی سرخرو ہونا ہے. ایمان کی سلامتی برقرار رہے گی تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے اسی طرح سے سرخرو ہوں گی. تو یہی اس پہ ایمان پہ, قرآن پہ عمل کرو اور اچھے سے دین کو سمجھو.
کیونکہ یہی سارا پروپیگنڈا جیسے بھائی نے کہا نا ٹیکنالوجی بہت واسٹ ہو گئی ہے، اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی مکس اپ کرتی جاتی ہیں جو کنفیوز کیا جاتا ہے. تو اصل روح یہی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنا، تو یہ ہمیں اصل روح کی طرف لے جائے. بے شک ایسا ہی. اشرف بھائی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مختصر وقت میں بڑا اسٹرانگ میسج اور بڑی مفصل گفتگو بھی ہوئی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے. سہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت جو میسج دینے کی ضرورت ہے خاص طور پہ نوجوانوں کو، وہ ہمارے دونوں مہمانوں نے دیا ہے. اور اس لیے اس وقت سب سے زیادہ اب یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آخر میں ایک بات صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے تئیں جو ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت خدا رہا یہ جو فالس انفارمیشن ہے جو بھیجی جا رہی ہے، اب 3 محاذ جو ہے وہ کھل چکے ہیں. پہلے 2 کی بات ہو چکی ہے، سفارتی محاذ تھا اور پھر ایک جنگی محاذ تھا جس کے اوپر جواب مل چکا ہے. اب سوشل میڈیا کا محاذ ہے جو کہ آپ نے سنبھالنا ہے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری بحیثیت پاکستانی اور ایک سمجھدار شہری ہونے کے ناطے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.